अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे DGISPR की जानिब से दी जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बहुत डिटेल में बहुत से पॉइंट्स को डिस्कस किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि अज़्म इस्तेहकाम जो है ये एक मरबूत जो है ऑपरेशन है, इसे ऑपरेशन न समझा जाए बल्कि इसे कंपेन समझा जाए। हमारा नेशनल सर्वाइवल जो है वो इस कंपेन के साथ जुड़ा हुआ है, इसे बाकी मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ रिलेट ना किया जाए। ये रद्दुल फिसाद जैसा या ज़रब अज़ जैसा कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि एक बाकायदा एक सियासी माफिया है जो इस ऑपरेशन को, इस कंपेन को मुतासिर करना चाहता है, और कुछ ऐसे भी सियासी माफियाज हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपने नेशनल एक्शन प्लान के मकासद को हासिल ना कर सकें। मज़ीद उन्होंने बताया कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उसे भी कंट्रोल करना है। मज़ीद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो डिजिटल इस वक्त दहशतगर्दी की जा रही है उस पर किस तरह से कंट्रोल करना है। बन्नू वाक़े को हाईलाइट किया गया और बताया गया कि वाक़या कुछ और था, पुरअमन लोग थे, लेकिन उसमें कुछ शरपसंद अनासर जो हैं वो शामिल हो गए और उसको मीडिया के ऊपर इस तरह से पोर्ट्रे करके सोशल मीडिया पे दिखाया गया कि वहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो शायद बढ़ती चली जा रही है या रियासत का कोई और चेहरा दिखाने की नाकाम कोशिश की है। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मुल्क भर में जो मदारिस हैं उनकी तादाद जो है वो 30 या 32 हज़ार से ज़ायद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50% रजिस्टर्ड हैं। तो बाकी तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी काम करना है और बहुत से अहम पॉइंट्स और भी आज डिस्कस किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कस की गई है। अपने पैनल की तरफ बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज की इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद किस तरह से हम अपने आइंदा आने वाले दिनों को देख रहे हैं, और स्पेशली जिस नेशनल एक्शन प्लान की बात की जा रही है उन मकासद को हासिल करने के लिए हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशादरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी बहुत डिटेल थी। उन्होंने बताया कि ये कैंपेन है, हमारे बाकी दीगर मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ इसको कंपेयर ना किया जाए। सर, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी और बहुत सारी जगहों पर यह तासर भी दिया जा रहा था कि हो सकता है कि शायद इसमें कुछ लोग मुतासिर हो जाएं, लोगों को नकल मकानी करनी पड़े। आज की इस ब्रीफिंग की जो डिटेल्स हमारे साथ शेयर की गई हैं, इन डिटेल्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। क्या ज़रूरी है कि हर काम के लिए फ़ौज को ख़ुद आके बताना पड़े? जी। अब ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का जो ऐलान किया गया था, ये उस वक़्त हुकूमत को चाहिए था कि सारी चीज़ें ज़रा डिटेल के साथ आवाम के साथ शेयर की जाती, पार्लियामेंट के साथ शेयर की जाती। अब वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ साहब ने जो इस हवाले से गुफ्तगू की, वो तो बराह रास्त ऑपरेशन की बात थी जी। उन्होंने तो कोई ऐसा तासर नहीं दिया कि ये एक ऐसा प्लान है कि जिसके अंदर ऑपरेशन में नहीं जा रहे, जिसमें नकल मकानी में नहीं जा रहे। तो वो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, देखें दोनों वफाकी वुज़रा हैं जी, बिल्कुल। उनको चाहिए था कि जब वो अवाम के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या टीवी शोज़ में बैठे थे, उस वक़्त जो उसके जो असल उसका मंसूबा था या जिस तरह इम्प्लीमेंट किया जाना था वो अवाम के सामने लेके आते हैं। अब देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब बिलखसूस, आप देखें कि वो वज़ारत डिफेंस है उनके पास, और उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि अगर एक ऐसा प्लान बनाया गया है तो उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको अंदाज़ा था कि सियासी तौर पर या वैसे लोगों के अंदर एक बेचैनी फैल सकती थी, तो वो खुल के बात करते, बता देते उसी वक्त कि इसका प्लान असल है क्या। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो DGISPR, उन्होंने 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने डिस्कस की। एक तो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से कि किस किस्म का वो प्लान है, किस किस्म का वो ऑपरेशन है या वो नेशनल एक्शन प्लान, उसको जो भी आप कहें, कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी चल रही हैं कार्रवाइयाँ, क्योंकि दहशत गर्द है वो मुसलसल पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर हदफ बना रखा है। बिल्कुल ऐसा है। और ये जो बन्नू वाला वाक़या था, ये तो इंतहाई अफसोसनाक था कि आपकी आर्मी की छौनी तक वो पहुंच गए, और वहाँ पे जो हमारे फ़ौजी जवान थे, 8 जवानों ने वहाँ पे अपनी जान का नजराना दिया है। जी, बिल्कुल। उसको महफूज बनाने के लिए और शहर को बचाने के लिए। अब उसके बाद तो ज़रूरी हो जाता है कि आप डट के उनके ख़िलाफ़ अब ज़ीरो टॉलरेंस के साथ उनके सामने खड़े हो। जहाँ तक बन्नू का मामला है, देखें बन्नू के अंदर लोगों के अंदर फिर वही तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। आज जाके चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं। तो बन्नू के अवाम को ये था कि जब ज़रब अज़्म या माजी के जो ऑपरेशन हुए हैं,
جو مضافات کے لوگ تھے شہر کے ان کو نقل مکانی کرنی پڑی تھی اور بہت بڑی تعداد میں کرنی پڑی تھی، بعد میں ان کی آباد کاری بھی کرنی پڑی تھی، اور نقل مکانی بھی اٹ سیلف ایک بہت مشکل کام ہے اور آباد کاری بھی بہت مشکل کام ہے، اس میں حکومت کے وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز وہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈیجیٹل دہشت گردی سوشل میڈیا کا وہ والا ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ریاست مخالف کام کیے جاتے ہیں، ریاست مخالف بیانیے بنائے جاتے ہیں، ریاست کے مخالف یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ مل کے یا علیحدہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے ہماری ریاست کو، ہماری عوام کو براہ راست نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے خلاف امپلیمنٹ کرنا ہے حکومت نے، حکومتی اداروں نے۔ اب افواج پاکستان نے تو اپنا کام سرحدوں پہ کرنا ہے یا دہشت گردوں سے نمٹنے میں کرنا ہے، یہ والا جو کام ہے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، ٹیکنیکل کام ہے، یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں جس میں پی ٹی اے آ جائے گا، ایف آئی اے سائبر ونگ آ جائے گا، یا اور حکومت کے ماتحت ایسے ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ قابو ڈالنا ہے۔ ہم بڑی دیر سے یہ بات کرتے ہیں، اپنے شو میں بھی کرتے ہیں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن۔ دیکھیں آج تک صرف شور ہی مچا ہوا ہے، حکومتی اداروں نے کتنی حکومتیں بدل گئی ہیں، میرا تیسری حکومت ہے یہ ڈیجیٹل ادوار کی، صرف باتیں کی جا رہی ہیں، جتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ لے دے کے قوانین لے آتے ہیں میڈیا کی طرف، جب میڈیا کی طرف لے کے آتے ہیں وہ متنازع ہو جاتے ہیں کیونکہ میڈیا تو آلریڈی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، سوشل میڈیا کے لیے اسپیسیفک آپ کام کریں، ٹارگیٹڈ کام کریں، جس طرح آپ کی آرمی دہشت گردوں کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ کام کرتی ہے، آپریشن کرتی ہے، آپ کیوں نہیں ٹارگیٹڈ کام کرتے؟ آپ کے پاس کنٹرول ہے پورا، آپ پی ٹی اے کے پاس پورا کنٹرول ہے، آپ کیوں نہیں اس کو ڈائگنوز کر سکتے کہ جو ریاست مخالف جو اکاؤنٹس ہیں وہ کہاں سے بن رہے ہیں، کیسے آپریٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ایک دو دفعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا ڈیٹا، اس میں انڈیا ملوث تھا، افغانستان کے اندر ہمارے خلاف بے شمار اکاؤنٹس بنتے تھے دہشت گردی کے دوران۔ آج اگر اکاؤنٹس بن رہے ہیں پاکستان کے اندر تو قوانین بھی ایکٹیویٹ ہے، پاکستان کے اندر تو فائر وال بھی لگا دی گئی ہے۔ اب اگر وہ لوگ اس پہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کام، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی نہیں پکڑ پاتا پھر ہمارے اداروں کا فیلئر ہے، کیونکہ ان کو پکڑنا، ان کو ڈائگنوز کرنا اداروں کا کام، لیکن کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ایک تو ہمارے اداروں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، 9 مئی کا واقعہ ہوا، ہماری پولیس نے مار دھاڑ شروع کر دی، جو اصل مجرمان تھے ان کو تو پکڑنا ہی پکڑا، بے گناہوں کو پکڑنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر پیسے کمانے اور کئی فیکٹر آ گئے۔ اب جب یہ اس کے بعد ہم اس پہ جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر، اب دیکھیے گا کہ اس کے اندر بھی ایسے بے گناہ لوگوں کو جو ڈیجیٹل کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں، جو ڈیجیٹل کے اوپر مزدوریاں کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو بالکل ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاست مخالف نہیں ہے، جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جن کے روزگار کا سلسلہ وہ کم از کم متاثر نہ ہو، آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو ریاست کے خلاف جاتے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نوشاد صاحب، آپ نے کئی دفعہ ہمارے پروگرامز کے اندر پروپیگنڈاز کو ہائی لائٹ کیا کہ ریاست مخالف جو ہیں پروپیگنڈاز ہوتے ہیں۔ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارا کام ہوتا ہے کہ کلیئرنس کر کے دینا، اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ وہاں پر کسی کی بھی حکومت ہو، ہمیں حکومتوں کا فیلئر نظر آتا ہے، یہ آج ان کی ورڈنگ تھی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور انہوں نے بتایا، اور اسپیشلی بنو واقعے کو جس طرح انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ بیہائنڈ دا سین کچھ اور چیز تھی، پرامن احتجاج تھا، شر پسند عناصر اس میں شامل ہوئے، اور جو چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئیں وہ ریالٹی سے بالکل مختلف تھیں۔ یہ جو پروپیگنڈاز چل رہے ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کالعدم جو پاکستان تحریک طالبان کے جو ایک بندے ہیں، ان کی ایک آڈیو لیک سامنے آ جاتی ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کن کن چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو نور ولی محسود کی، تو ہم ان تمام تر چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کر سکیں گے اور قانون پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے تو آپ لوگوں کو لگا کہ کوئی بات جو ہے وہ میں نے بھی آپ کو بار بار یہ بات بتائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آپریشن کا شور آیا، چوئی صاحب نے ذرا لگتا ہے اس وقت میری بات پہ دھیان نہیں دیا۔ نہیں تو اس وقت ہم ریاست مخالف بیانیاں بنا رہے تھے۔ نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، بات سن لیں۔ نہ کریں نشاط صاحب، میں چوئی صاحب گرفتار ہو جائیں گے۔ میری بات پہ دھیان نہیں دیا تھا، میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ ایک مہم ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان کے ریوائز جو ہے اس کا حصہ ہے،
اور اس کے اندر اس طرح کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. چلو خواجہ آصف صاحب نے بتایا نہیں بتایا, یا کسی منسٹر نے بتایا نہیں بتایا, میں نے ضرور بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, اس میں کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہو رہی, کوئی ریہیب کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا ایکچوئل مقصد یہی ہے جو آج آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا کہ بیسکلی یہ کرائم, مافیاز اور ٹیررزم, یہ جہاں ان کا گٹھ جوڑ بنتا ہے, یہ اس کو توڑنے کے لیے یہ لانچ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر فائنینشیل ٹیررزم بھی موجود ہے, ڈیجیٹل ٹیررزم کی بھی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے جس کو کنٹرول کرنا ہے, اور جو آپ کے ہاں جو سمگلنگ مافیاز ہیں وہ سارے ہیں وہ یہ ساری. اچھا, اس میں بلوچستان کا بڑا ایک کردار ہے جہاں پر دہشت گردی بھی بہت زیادہ ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. انہوں نے تیل کی سمگلنگ کو ہائی لائٹ کیا, نان کسٹم گاڑیوں کو ہائی لائٹ کیا انہوں نے. یہی وہ مافیاز ہیں بیسکلی. جو کرائم ہے نا, کرائم وہ روم پیدا کرتا ہے جس سے مافیاز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور مافیا جو ہوتا ہے نا وہ انڈر ورلڈ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ٹیررزم کو, چاہے وہ فائنینشیل سائیڈ ہو, چاہے وہ اس کی پریکٹیکل سائیڈ ہو جس میں امپلیمنٹیشنل سائیڈ ہے یا جو عملی کارروائی. اب یہ جو ایریاز ہیں یہ فائنلی اب ہم دہشت گردی کو فائنل جسے کہتے ہیں نا, ہم اس کے خلاف وار شروع کر رہے تھے جو مہم کی طرح تھی, اس میں آپریشن کا نام نہیں تھا. یہ بات میں نے ساری آپ لوگوں کو آپ کے گوش گزار کی تھی. اب یہ معاملہ ہے دیکھیے ڈیجیٹل دہشت گردی. یہ جو پریس کانفرنس ہوئی, ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں نے کہا, اس پہ کرٹیسزم بھی کیا, جو بھی تنقید کرنا چاہتے تھے انہوں نے کی. کچھ تنقید اس طرح کی بھی آئی کہ جی فوج کے ترجمان کو کیا ضرورت ہے, یا وہ کیوں یہ بات تھا. تو یہ پریس کانفرنس تھی بنو کے ریفرنس کے اندر, کیونکہ بنو جو معاملہ تھا وہ کہیں سے کہیں چلا گیا. مطلب وہ ایک بڑی دیکھیں نا اس ملک کے حالات کس نہج کو پہنچ گئے ہیں کہ آرمی انسٹالیشن پہ حملہ ہوتا ہے, آرمی اس کو کنٹرول کرتی ہے, ان تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتی ہے. وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے, ایک دیوار ٹوٹی ہوتی ہے, وہاں پہ کناتیں لگی ہوتی ہیں, نوجوان جو ہے وہ جامع شہادت, اور اس حملے کی وجہ سے بنو کے تاجر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک امن مارچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے یہاں امن قائم ہو. اب پاک فوج بھی دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے, وہ جو امن مارچ ہو رہا ہے وہ بھی دہشت گردی کے خلاف ہو رہا ہے. انٹرسٹنگلی اب اگر لاجیکلی آپ یہ بات سوچیں تو یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جس طرح کے معاملات ہم نے دیکھے. بڑی دلچسپ بات, میرے لیے بڑا حیران کن, یہ جو میں پروپیگنڈا وکٹم کہتا ہوں, ایک ذمہ دار ادارے نے یہ پریس ریلیز ایشو کر دی کہ جی 5 بندے وہاں پہ وہ ہو چکے ہیں, جہاں بھاگ ہوئے, شہید ہوئے, یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. اب یہ ہے پروپیگنڈا, اور یہ اس نہج کو پہنچ چکا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا, یہ بات بہت سارے دوستوں کو, ہمارے بزرگوں کو بری لگے گی. اس پروپیگنڈا کا عالم یہ بن چکا ہے کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے سمجھدار سیزنڈ جرنلسٹ, اینالسٹ, ہمارے جو سوسائٹی کے ڈیفرنٹ واک آف لائف میں بڑے وائبرنٹ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ اب اس کا نشانہ بن چکے ہیں. اس کا فیئر ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی پرسیپشن ڈیولپ کی جاتی ہے, اور پھر اس پرسیپشن کے تحت جو آپ کے ہاں رومرز مل شروع ہوتی ہیں, پھر وہ رومرز ڈیولپ کرتی ہیں. جس طرح ریسنٹلی ابھی ایک رومر ڈیولپ کی گئی کہ جی یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا نہیں کرے گی, یہ جی یہ جو یہاں پر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہے. اچھا, اب لوگ فچ کو ریفر کریں گے. فچ یہاں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتا ہے. جب یہاں آپ کی سوسائٹی کے اندر وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس کو اسیس کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل ادارہ. مسئلہ صرف یہ ہو چکا ہے کہ ہماری اپنی صفوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, کچھ ایسے گروہ موجود ہیں جن کو میں جب کہتا ہوں کہ انتشاری ٹولہ ہے, یا وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ملک کے مفادات کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں. میں اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جو انجانے میں کر رہے ہوں, وہ ان کا مقصد وہ نہ ہو, لیکن سم ہاؤ وہ فیول بن چکے ہیں. جس طرح ہم ٹرولنگ پہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئی تو میں نے جو ہے وہ اس بات کو روک لینا ہے, مجھے چیز پسند آ گئی, میں نے یہ سوچے سمجھے بغیر, فیکٹ چیکنگ کے بغیر میں نے اس کو آگے بڑھا دینا ہے. نتیجہ یہ ہے خبر کو وائرل نہ کیا جائے, اس کو پہلے دیکھا جائے. جس طرح وہ ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, وہ ایک ایرانی بچے کی تصویر کی بات آ گئی, یہ ویڈیوز میں دیکھیے آپ کے اس کے اندر آرمڈ لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. آج انہوں نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی وہ چلا کے دکھائی. سو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے, اب ایک اور بات میں بیچ میں کرنا چاہوں گا, پھر میں اس کا کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, یہ جو آپریشن تھا یا یہ جو مہم تھی, اس کی جب بات کی گئی تو یہ اپیکس کمیٹی میں ہوئی ہے, وہی اس کا پراپر پلیٹ فارم ہے. اس میں
سی ایم سارے موجود تھے وہاں پر, تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگی ایک طرح سے موجود تھے, پیپلز پارٹی کے بھی تھے, پی ٹی آئی کے بھی تھے, ان کے بھی تھے, تو بات کنوے ہو گئی نا ان کے سامنے. پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر فرض کیجئے کہ فرض کرتے ہیں یہ کام, یہ ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے, یہ کہ اگر جماعت اسلامی, جے یو آئی فے یا کوئی تیسری جماعت اس پہ ریزرویشن دیتی جو ایپیکس کمیٹی میں موجود نہیں, تو سی ایم کے پی کے کو چاہیے تھا کہ نہیں بھائی یہ ایسے ہے, یہ ہماری ذمہ دار اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں, حکومتوں کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا rather than کہ آج خود ذمہ دار اتھارٹیز یہ کہہ رہے ہیں. اب لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری تو سی ایم کے پی کے کی ہے, یہ خیبر پختونخوا کے صوبے کی ذمہ داری ہے, اور پھر صرف کمیشن آپ بنا دینے سے, اعلان کمیشن کے بارے میں تو ہماری عام تاثر رائے یہی ہے کہ جناب وہ تو مٹی پاؤ پروگرام ہوتا ہے. اگر وہ ہے تو پھر بھائی اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہاں کے لوگ, بنو کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلے, یہ ان کا دعویٰ ہے. ویڈیوز میں بھی کچھ نظر آتے ہیں لوگ بڑی تعداد میں تھے, میں اس نمبر میں نہیں جاتا, لیکن وہ بیچارے امن کے لیے مارچ کر رہے ہیں. لیکن اسے پورٹرے کسی اور طرح سے کر دیا نا. جو ہماری افواج پاکستان ہے وہ وہاں پر 8 جو ہمارے جو پاک فوج کے نوجوان شہید ہوئے, تو جتنے آپ کو پتا ہے کیا آرڈر بتایا, 112 آپریشن پر ڈے, ہر گھنٹے میں کتنے آپریشن بنتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کس سطح کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, اور اس میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ لوگ کس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی بیک پہ قوم کھڑی ہو. ان کی انہوں نے بتایا پتہ نہیں 139 ہمارے افسر اور افسران اور جوان شہید ہو چکے. تو یہ جو ان کی شہادتیں ہیں, اس کا کم از کم قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یار یہ ہمارے ذات کے لیے, ہم جو یہاں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے گھر سیف ہیں, ہمارے پیچھے لوگ سیف ہیں, باہر انارکی نہیں ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ صرف افواج پاکستان کی وجہ سے, جس نے آپ کو یہ سیکیورٹی فراہم کر دی. تو ان کی طرف فرض کیجئے ان سے کوئی غلطی کوتاہی فرض کر لیں کہیں پر ہو بھی رہی ہو, تو ہمیں اس کے بارے میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں, نہ کہ ہمیں اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دینی چاہیے اور پھر اس میں ذمہ دار لوگ, مطلب سینیٹر, بیوروکریٹس, آپ کے وہ پرانے جو سابق افسر, آپ کے جناب وہ لوگ, یہ جو آپ کی سوسائٹی کی ایک جو ایک ٹاپ لیڈ کہلاتی ہے, یا جو انٹلیکٹس کہلاتے ہیں, یا جو آپ کا جو دوز ہو میٹر, وہ بات کرنا شروع کر دے تو کتنی افسوس کی بات ہے, اور اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ویسے اعظم صاحب اس بات پہ کوئی شک نہیں, اگر ہمارے پاس افواج پاکستان نہ ہو تو اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, تو پھر ہمارا حال بھی سیریا جیسا یا باقی جیسے جو اسلامی ممالک جن پہ اٹیکس ہوئے ہیں جیسا ہو سکتا ہے. کریڈٹ گوز ٹو پاکستان آرمی کی, جن کی وجہ سے ہم اتنا سیف یہاں پہ بیٹھ کر اپنے پروگرامز کرتے ہیں یا رہتے ہیں. سر آج انہوں نے بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ دہشت گردی بھی وہیں پر ہے, اور جو کرنٹ فگر اس وقت وہاں پر ہے عدالتوں کا انسداد دہشت گردی کی, خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 13 ہیں اور بلوچستان میں 9 کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسمگلنگ کی جا رہی ہے بلوچستان کے راستے, بلوچستان سے ہی کلبوشن ہمیں ملا تھا. ساتھ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ نان کسٹم گاڑیاں ہیں, پھر اس کے بعد اور بھی دیگر چیزیں ہیں, ڈالر کی اسمگلنگ بھی رہی ہے. ان مافیاز کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, کیونکہ کلیئرنس وہ کہہ رہے ہیں ہم کر کے دے رہے ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ قانون پہ عمل درآمد نہیں کروا رہی. فائزہ, میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی آرگنائز کرائم متعلقہ اداروں کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا, چاہے وہ محلے کا ایک جوا خانہ ہو, چاہے وہ سمگلنگ ہو. کہیں نہ کہیں ہمارے حکومتی جو اہلکار ہیں اداروں کے, وہ کہیں نہ کہیں ملوث پائے جاتے ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پورے ملک کو, پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اب ان سرحدوں کے اوپر جو کسٹم کے لوگ کام کر رہے ہیں, پولیس ہے, سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک سمگلنگ ہو رہی ہے, کیوں نہیں روکا جاتا؟ ہمیں تصویریں اور ویڈیو دیکھنے میں ملتی ہیں, پیٹرول آ رہا ہے ایران سے, گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں, وہاں سے افغانستان سے سمگلنگ ہو رہی ہے, اونٹوں کے اوپر لوگوں نے گاڑیاں لادی ہوئی ہیں تو اونٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی بڑی وہ تعداد میں وہ سمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب یہ ویڈیو اور تصاویر آ سکتی ہیں, جو لوگ وہاں پہ ذمہ دار ہیں, جن کی ذمہ داری ہے اس کو روکنا, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس سمگلنگ کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے. آج انہوں نے 2-3 ہنٹس دیے ہیں اس حوالے سے. اس سمگلنگ کے آپ کو نقصانات کیا کیا ہیں؟ دہشت گردی بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے, کیونکہ کہیں دہشت گردوں کو پیسے کے لیے سمگلرز کی ضرورت ہے, کہیں سمگلرز کو اپنے راستے صاف کرنے کے لیے دہشت گردوں کی ضرورت ہے. اور یہ صرف یہ سامان کی سمگلنگ نہیں ہے, اس میں بڑی مقدار میں منشیات بھی سمگل ہو پاکستان میں آ رہی ہے. آج انہوں نے بتایا کہ سینکڑوں ٹن منشیات پکڑی گئی ہے, تلف کی گئی ہے. اب وہ منشیات آتی ہے, وہ تو تباہی ہے نا, ہماری نوجوان نسل کی تباہی ہے, وہ پورے ملک کے اندر وہ پھیلائی جاتی ہے. اب جہاں تک گاڑیوں کا معاملہ ہے, اچھا یہ بڑا ٹیکنیکل چیز ہے,
کچھ پاکستان کے علاقے ایسے ہیں جنہیں ٹیکس فری زون قرار دیا گیا تھا، جیسے جس میں فاٹا کے کچھ علاقے تھے، وہاں پہ آپ کو ٹیکسیشن جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی تھی، وہاں تک اگر گاڑی آتی تھی تو وہ لیگل تھی، اس سے آگے سیٹلڈ ایریا میں وہ گاڑی نہیں آ سکتی تھی۔ اسی طرح چمن کے علاقے میں وہ لیگل ہے، چمن سے آگے نہیں آ سکتی، سیٹلڈ ایریا میں وہ انلیگل ہے۔ مطلب آپ چمن کے ایریا میں ایک نان کسٹم گاڑی رکھ سکتے ہیں قانونی طور پہ رکھ سکتے۔ اسی طرح سوات کا ایریا، سوات کے اندر پورا سوات نان کسٹم گاڑیوں سے بھرا ہے، سوات کے ایریا میں وہاں پہ نان کسٹم گاڑی لیگل ہے، سوات سے باہر وہ انلیگل ہے۔ اب دیکھیں سوات کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ کو بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں وہاں پہ دیکھنے میں ملتی ہیں، اور قیمتیں ان کی، آپ کی جو سب سے چھوٹی گاڑی ہے نا اس سے بھی کم قیمت پہ آپ کو لگژری گاڑیاں وہاں پہ ملتی ہیں، وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ لیگل ہے، اور ان کو جو لوکل پولیس ہے وہ رجسٹریشن نمبر الاٹ کرتی ہے، وہ پلیٹ لگاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے چائنیز انجینئرز کے اوپر ایک حملہ ہوا، جی بالکل ہوا تھا، وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی جس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، وہ کوہستان کی طرف۔ اب نان کسٹم پیڈ گاڑی کے اوپر اگر ایک نمبر لگایا تو کوئی اس کی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، پولیس نے باقاعدہ اس کا ریکارڈ کے مطابق دیا یا نہیں دیا۔ اب یہ تو دیکھیں یہ پالیسیز ہیں جو اسٹیٹ نے اپنی پالیسیز وضع کرنی ہے کہ یا تو پورے پاکستان میں ایک سا قانون لاگو کریں۔ تو کیا یہ ایریاز پاکستان میں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، اب یہی ہے جب یہ مختلف جو علاقے ہیں، ریاستیں ہیں، جب پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تھا اس وقت معاہدے ہوئے تھے، جس طرح کشمیر کا علیحدہ معاہدہ ہے، سوات کی ریاست کا علیحدہ معاہدہ تھا، جی بھی کا الگ ہے، اور 100 سال تک آپ ان پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، اس پہ ابھی تک یہ نان کسٹم اسی تحت استعمال ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے جو فاٹا کے علاقے تو اس کا انضمام کر لیا، یہ والے علاقوں میں بھی آپ وہ ٹیکسیشن کے وہ رولز نہیں اپلائی کر پا رہے، جس وجہ سے پاکستان میں یہ آ رہی ہیں، اور یہ افغان ٹرانزٹ کا بھی یہی ایشو تھا، یہی پرابلم، افغان ٹرانزٹ ادھر سے سامان جاتا تھا، ادھر سے سمگل ہو کے پاکستان میں واپس آ جاتا تھا، یہ ساری گاڑیاں، یہ سارا سامان پاکستان سے ہی جاتا ہے، پورٹ پاکستان کی استعمال ہوتی ہے، ہماری پورٹ سے وہ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے افغانستان میں جاتا ہے، وہاں سے خچروں گھوڑوں میں اور ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں لاد کے واپس لے اچھا، آتے ہیں۔ اسی لیے پرائم منسٹر نے کسٹمز کے آفیسرز کی جو ہے نا کرپشن کو ہائی لائٹ کیا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے بہت سے کسٹم کے آفیسرز بھی اس کے اندر انوالو پائے جاتے ہیں، جیسے آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بہت لوگ انوالو ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب وقت یہ آ گیا ہے جس طرح ہم اگریسو ہو کے دہشت گردی اور یہ سمگلنگ اور کرپشن کے خلاف ایک کمپین کرنے جا رہے ہیں، اب میرا خیال ہے ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے۔ یہ والا جو سلسلہ ہے نا، دیکھیں پاکستان کی جو لوکل اکانومی ہے اس کی تباہی میں 50% سمگلنگ کا ہاتھ ہے۔ آپ مارکیٹوں میں جائیں، آپ کو وہاں پہ بے تحاشا چیزیں، وہ پوری مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں دوسرے ممالک، راول پنڈی کے اندر ایک پلازا ہے پورا جو ایرانی پروڈکٹس کا پلازا ہے، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ اگر آپ کا اپنی لوکل ایک شہد کی بوتل 1000 روپے کی ہے، وہ آپ کو 350 روپے کی وہاں سے ملتی ہے، تو وہ لوگ ظاہر ہے ان کو سستی چیز ملے گی تو وہاں جائیں گے، وہ سمگلنگ ہو کے آ رہی ہے، جو لوکل انڈسٹری ہے ہماری اس کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اب دیکھیں دہشت گرد جو ہے جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے پیسے کی، وہ پھر سمگلرز کا ساتھ لیتے ہیں۔ اب یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، دہشت گردی اٹ سیلف ایک بزنس ہے اس وقت دنیا کے اندر، کوئی مذہب کے نام پہ دہشت گردی نہیں ہو رہی، مذہب کے لیے کوئی نہیں کرتا، سب جہاد کا نام مس یوز کر رہے ہیں، دہشت گردی کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، ڈالرز ملتے ہیں دہشت گردوں کو، اور وہ ساتھ سمگلنگ بھی ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، آپ اندازہ کر لیں اس میں ڈالرز کی بہتات ہے، اس میں ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ معصوم لوگ جا رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، انہیں ان چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اتنا ہے اپنا پیسہ کمانا، اور پاکستان کے اندر بیرونی ایجنڈے کے مطابق یہاں پہ بدامنی پیدا کرنا۔ ٹھیک ہو گیا نوشاد صاحب، اب اگر ہم اس سے کنکلوژنز کی طرف بڑھتے ہیں، انہوں نے مدارس کو بھی ہائی لائٹ کیا، انہوں نے کہا کہ فگر جو ہے وہ 32,000 کا ہے، لیکن رجسٹرڈ صرف اور صرف 50% ہوں گے، باقی ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہ رجسٹریشن کیسے ممکن ہوگی، کیونکہ یہ کام تو گورنمنٹ کا کرنے کا ہے، یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز تھے ان کو سزا دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اگین کبھی اسٹیٹ کے اندر اس طرح کی فسطائیت جو ہے وہ مزید آگے اس کو فروغ ملے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، چوئی صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے ایک ریفرنس آپ کو دیا ہے کالی بھیڑیں۔ جی بالکل، یہ کالی بھیڑیں سروائیو کیسے کرتی ہیں؟ یہ سروائیو کرتی ہیں سم ہاؤ، جو پاور کوریڈورز کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی پاور جس طرح سے بھی ایکسٹریکٹ کی ہوئی ہے پاور، اس میں ایک جس کے اوپر بات کی آج ڈی جی آئی ایس پی نے، وہ سیاسی مافیا کا نام دے دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں میں کچھ لوگ گھس جاتے ہیں،
یا وہاں پہ کچھ چیزیں اٹین کر لیتے ہیں, کوئی ڈیزگنیشنز اٹین کر لیتے ہیں, یا کچھ چیزیں ایسی کر لیتے ہیں جس کا مقصد ان کا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے جو معاملات ہیں یا جو یہ غیر قانونی کاروبار ہے, چیزیں ہیں, ان کو پروٹیکٹ کریں. اصولی طور پہ یہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایک آپریشن اپنے اندر بھی وہ کریں کہ اپنی صفائی کریں کہ وہاں پر ایسے ایلیمنٹس جو یہ دیکھیں نا, دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی بات ہو, فرض کریں مہم کی بات ہو, میں اور آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے؟ نہیں, ہم کبھی بھی مخالفت نہیں کر سکتے. جہاں پہ بات ریاست کی ہے, جو مخالفت کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی سٹیک انوالو. اچھا, اس میں سے ایک ایریا وہ ہے جس کی طرف چوئی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ بھئی لوگ ڈسپلیسمنٹ یا مسائل کی وجہ سے یا اس کی, وہ تو ٹھیک ہے, وہ کامن مین کا اگر کوئی اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ وہ اس ایریا میں رہتے ہیں, نہ وہ ان کو کوئی پرابلم ہے, لیکن وہ شور مچا رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا. یہ وہ سیاسی مافیا ہے جس کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ریفر کیا. ایک بات. دوسری بات یہ, انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کالی بھیڑوں کو پالتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بری بنتی ہیں سیاسی جماعتیں یا ان کے لیڈر. اب وہ کر وہ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جماعتوں کو خود اپنے سے علیحدہ کر رہے ہیں. یہ بالکل ویسی بات. اب میں یہ بات پہلے کیوں کی, اس لیے کی کہ 9 مئی پہ آ جائے. اب 9 مئی کا بھی یہی معاملہ ہے. میں اور چودھری صاحب جب ڈیبیٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں, آپ یہ بتائیں کہ یہ قصوروار ہے, اس کو آپ سزا دیں, قوم کو سزا دے کے بتا دیں کہ یہ سزا یار سزاوار تھا, وہ ٹھیک ہے, وہ ثابت ہونا نہ ہونا وہ بات کی عدالتوں, لیکن سزا دیں. اچھا, جو بے گناہ بیچارہ پکڑا ہوا ہے, جس طرح چوئی صاحب نے کہا کہ پولیس نے ایسے لپیٹ کے لوگوں کو لے لیا, کئیوں کو کئی دفعہ رکھا, پھر چھوڑ دیا, پھر سفارش پہ چھوڑا, پیسے کے ساتھ چھوڑا, جو بھی معاملہ ہوا, بھائی اب آپ اس معاملے کو, اس باب کو آپ کسی منطقی انجام پہ پہنچا لیں. سال گزر گیا ہے, اب آپ اس کا آج پاک فوج کے ترجمان نے بھی یہی شکوہ کیا ہے کہ کیوں سزا ہی نہیں ہو رہی. ہم کلیئرنس کر کے دے رہے ہیں, ہم نے بندے پکڑ کے دے دیے ہیں, اب آپ ایک بندے ہو گئے ہیں, بھائی ان کو سزائیں دیں, ان کا آگے سے مستقبل جو بھی ہے وہ فرض کیجئے کوئی یہ سمجھتا ہے اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے, وہ وہاں پہ اپنا جرم جو ہے وہ نہیں ثابت ہوگا, وہ رہا ہو جائے, لیکن ایک دفعہ سزا دے کے اس معاملے کو ختم کریں. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کمزور چلان ہے. جو پولیس نے چلان بنائے, اب چاہیے تو یہ تھا کہ پولیس اس پہ پوری ایویڈنسز کلیکٹ کرتی, اور جو ملزم ہے ویک پروسیکیوشن تو ہمارا ایک مسئلہ ہے نا, ایک بڑا مسئلہ. انہوں نے اتنے کمزور چلان بنائے. عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے شواہد کے اوپر, ثبوتوں کے اوپر, گواہوں کے اوپر. جب عدالت میں وہ کیس جاتا ہے تو عدالت کے پاس کچھ شواہد ہوں گے تو عدالت فیصلہ کرے گی. عدالتوں میں کیس اسی لیے لٹکائے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. جن لوگوں کے خلاف ثبوت آتے ہیں ان کے فیصلے تو ہو جاتے ہیں, جن کے نہیں ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ انویسٹیگیشن کرنے والے. بھئی ان لوگوں نے صرف جو ہے نا وہ جان چھڑانے والا کام کیا ہے, انہوں نے ان کیسز کو اس طرح سیریس لے کے اس کی ایویڈنسز کلیکٹ نہیں کی. ایگزیکٹلی, یو آر رائٹ کہ جہاں پر بات آتی ہے ریاست نے کرنے کی, وہ ریاست نے کام کرنے, اور جب بات آ جاتی ہے دہشت گردی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک پیج پر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے, جس میں انہوں نے ایک نیا بیان سامنے ان کا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی میں نے اپنے ورکرز کو کہا تھا کہ آپ ڈی ایچ یو کے سامنے جائیں اور وہاں پر جا کر ایک پرامن جو ہے آپ دھرنا دے سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے وہاں ضرور جانا ہے. دوسری طرف پر اگر دیکھا جائے تو گرفتاری جو ہوئی ہے, سیکٹری اطلاعات ہے رؤوف حسن صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف سے ان کی گرفتاری کی گئی ہے. اور یہی نہیں, بات جہاں تک نہیں رکتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکریٹریٹ تھا اس پہ چھاپا بھی مارا گیا اور وہاں سے تمام تر چیزوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے. اور ابھی تک کی انفارمیشن جو سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ریاست کے اگینسٹ بھی استعمال کی جا رہی ہیں. اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس سے جو ملک ہے وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ سکتا ہے. اور پروگرام ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے پروگرام کا سب سے بڑا کریڈٹ کہ ہم نے آئی پی پیز کے حوالے سے بات کی, آج ان کا ڈیٹا جو ہے اس کو سامنے لانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ تمام تر چیز اپنے پینل سے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اعظم صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب نے جو ایک غیر رسمی گفتگو کی ہے میڈیا کے لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ بھی چھاپے مارے گئے, پولیس مجھے گرفتار کرنے آ رہی تھی, تو میں نے ڈیفینیٹلی اپنے ورکرز کو یہ کہا تھا کہ آپ جی ایچ کیو کے سامنے جائیں اور وہاں جا کے پرامن آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو یہ جو ایک نیا بیان سامنے آیا ہے, اس کے بعد ان کے باقی کی کیسز ہیں یہ کتنے متاثر ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج 9 مئی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. اچھا, یہ کوئی نیا بیان نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کو آئین اس کا حق دیتا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے کوئی مسلح جتھے بھیجنے تھے وہاں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ احتجاج کہاں پہ کرتے ہیں؟ لاہور میں یہاں پہ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے یا وہ پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کرتا ہے، یا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کرتا ہے۔ جہاں سے آپ کو مسئلہ حل ہونے کی توقع ہوتی ہے آپ وہیں پہ جا کے احتجاج کرتے ہیں، وہیں پہ دھرنا دیتے ہیں۔ ان کو یہ امید تھی، کیونکہ پاکستان کا سب سے زیادہ پاورفل جو ادارہ ہے اس کو جی ایچ کیو کہا جاتا ہے، ان کو یہ امید تھی کہ جی ایچ کیو سنوائی کرے گا اس وقت ان کی، کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے تھے، میرے ورکرز کو پکڑا جا رہا تھا، انہوں نے اپنے ورکر سے کہا کہ آپ جائیں وہاں پہ پرامن احتجاج کریں۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو خلاف آئین ہے یا خلاف قانون ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دفتر کے اوپر چھاپا مارنا، ماضی کے اندر مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کے بڑے بیانات ہیں، سیاستدان سیاسی جو پارٹیاں ان کے دفاتر کے اوپر اگر پولیس گئی ہے یا وہاں پہ چھاپا مارا ہے تو اس کو جمہوریت کا قتل قرار دیا کرتے تھے یہ لوگ۔ آج یہ ایک سو کارڈ جمہوری حکومت آپ دیکھیں کس طرح وہ اس میں چھاپے مار رہی ہے، اور پولیس نے مارا ہے یہ۔ پولیس نے وہاں سے پہلے ان کے ایک سوشل میڈیا کا وہ جنجوا نام کا آدمی تھا اس کو گرفتار کیا، پھر رؤف حسن کو گرفتار کیا۔ آپ کو پتا ہے اس بندے پہ پرچہ کیا درج کیا گیا؟ اس کے بیگ کے اندر پولیس نے کلاشنکوف بھی ڈالی ہے، اس کے بیگ کے اندر ایک بم بھی ڈالا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو سوشل میڈیا کا ورکر تھا، اور اس قسم کا پرچہ دیا۔ جب اس قسم کے مقدمات درج کریں گے پھر کہیں گے کہ عدالتیں سپورٹ کرتی ہیں، جب وہ عدالت کے سامنے جاتا ہے وہاں کے جا کے پولیس کا پول کھل جاتا ہے۔ جب وہ کسی پہ جعلی طور پہ کلاشنکوف یا اسلحہ ڈالتی ہے نا، وہاں پہ پولیس وہاں پہ گنگی ہو جاتی ہے عدالتوں کے اندر، پھر کہتے ہیں جی کہ عدالتیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد رؤف حسن کا گرفتار کیا جانا، رؤف حسن صاحب کی گرفتاری ہم بڑی دیر سے توقع کر رہے تھے، جب ان کے منہ پہ بلیڈ مارے تھے نا ایک ہجڑے نے، کچھ خواجہ صلاح سامنے آ گئے، اس سے چند دن پہلے سے ہم توقع کر رہے تھے کہ شاید رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ رؤف حسن صاحب تھوڑا اگریسو بیانیے کے ساتھ چل رہے تھے، اور ان کا جو بیانیہ حکومت جو ہے نا اس کے لیے مشکل تھا ہضم کرنا، تو اس لیے حکومت بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھی کسی بھی طریقے سے رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا جا سکے، تو اس لیے ان کو گرفتار کر کے یہ سوشل میڈیا کا سارا جو ہے ملبہ ان کے اوپر ڈال کے ان کو گرفتار کیا۔ کیا ان چیزوں سے حکومت استحکام حاصل کر رہی ہے؟ ان چیزوں سے کیا حکومت جو ہے پاکستان کی معیشت بہتر کرنے جا رہی ہے؟ حکومت مزید انتشار پھیلانے جا رہی ہے۔ اچھا، اگر اس طرح کا احتجاج کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کرے، جیسے آپ نے کہا کہ آئینی حق ہے، تو کیا ہم سب یا ہم لوگ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثلا جو ابھی ہم سوشل میڈیا کے واریئرز کی بات کر رہے تھے، دیکھیں ہم کام کرتے ہیں پسند ناپسند پہ۔ کل آج سے 3 سال پیچھے جائیں نا، 18 سے پہلے، اس وقت مسلم لیگ نون کے ورکر جو تھے نا وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان کے پیرلل مسلم لیگ نون کے ورکرز وہ ججوں کے خلاف پوری ایک کمپین چلا رہے ہیں، اس پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ کسی کی نظر ہے۔ صرف ایک آپ کو چیپٹر نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا بڑا گد اچھالا جا رہا ہے، بھائی وہ جو اچھال رہے ہیں وہ کیونکہ اس وقت ہمارے پسندیدہ ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، جو ہمارے اس وقت پسندیدہ نہیں ہے، جن کو ہم پسند نہیں کر رہے، وہ مجرم ہیں بس۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی رشاد صاحب، یہ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی میں نے ورکر سے کہا تھا کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ پرامن احتجاج کی کال آخر جی ایچ کیو کے سامنے جانے کی کیوں دی گئی؟ جیسے انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی تھی یا ایون پارلیمنٹ کے سامنے جایا جا سکتا تھا۔ سیکنڈلی جو رؤف حسن صاحب گرفتار ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اسد کیسر جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے یا آپ خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ تمام تر سچویشن پولیٹیکل سدھار کیسے ہوگا؟ یہ سدھار تو میں آپ کو پہلے بتاؤں گا بعد میں، پہلے تو میں ذرا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایچ کیو کوئی ادارہ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بھی اتھارٹی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ کہ وہاں احتجاج کیا، پہلی بات۔ دوسری بات، وہاں احتجاج کیوں ہوا تھا تو ایسا بھول گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ رینجرز نے جس طرح مجھے گرفتار کیا ہے عدالت سے، ان کو ہم سبق سکھائیں گے۔ یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں، انٹرویوز بھی موجود ہیں اور گفتگو بھی موجود ہے، زیر حراست بھی اور جب وہ حراست میں نہیں تھے۔ دوسری بات، چوہدری صاحب کو بھول گیا، لاہور میں ایک زمان پارک نامی علاقہ ہے جہاں عمران خان صاحب رہتے تھے، وہ نو گو ایریا ہوتا تھا، وہاں کوئی شخص جا نہیں سکتا تھا۔ پولیس نے بڑے آپریشن کرنے کی کوشش کی وہاں سے گرفتار کرنے کے لیے، حالانکہ
آپ کو شاید ہی کوئی سیاستدان ایسا ملا ہو پاکستان کی تاریخ میں جس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی ہو اور کئی دفعہ اسے اٹیمپٹ کرنی پڑی ہو اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوئے ہیں, آنسو گیس کے شیل اور پتہ نہیں کیا کیا. باقی لوگ بھی گرفتار ہوتے رہے, ساری دنیا کو پتہ کیسے گرفتار ہوتے رہے, چاہے ملک سے آتے ہوئے گرفتار ہو دوسرے ملک سے یا یہاں سے گرفتار کر لیے جائیں. شہباز شریف گرفتار ہوئے, نواز شریف گرفتار ہوئے, حمزہ شہباز گرفتار ہوئے, پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب گرفتار ہوئے, وہ فریال تالپور گرفتار ہوئی, وہ بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ گرفتار ہوتی رہی. آپ کو ایسا تماشا کہیں نہیں ملا. ٹھیک ہے, یہ اس موب مینٹیلٹی جس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی, یہ وہ موب مینٹیلٹی ہے. جب میں انتشاری ٹولہ کہتا ہوں تو جوئی صاحب کو برا لگتا ہے. جوئی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت کے اس میں نہیں ماننا, جی سیاسی جماعت ہو جوئی صاحب تو نہ مارے نا, یہ تو سیاسی جماعت ہے نہیں. یہ تو میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ آج سے تو نہیں کہہ رہا. اچھا, سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے سپریم کورٹ, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. صحیح, کیونکہ یہ جس رؤف حسن صاحب کی بات کر رہے ہیں, اسد کیسر صاحب اس سے کہیں زیادہ سخت وہ بیانات دیتے ہیں, آپ کے گنڈا پور صاحب اس سے کہیں زیادہ سخت بیانات دیتے ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے, کروڑوں معاملہ یہ لوگوں نے نا غیر سیاسی لوگوں نے غیر سیاسی بات کو ووٹ دیا. اچھا ویسے ایک معصومانہ سوال ہے نا, یہ کروڑوں ہماری ابھی اس کروڑوں کی, میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ کروڑوں وکٹم ہیں پروپیگنڈا کے. اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک معصومانہ سوال, میں کوئی مذاق تو نہیں کر رہا, یہ بڑا سیریس معاملہ ڈسکس کرو, سیریس بات ہوگی. ایک معصومانہ سوال, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی صنم جاوید کو جب رہائی ملی تھی تو اس کے بعد ہماری جو کرنٹ سی ایم ہے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے عدالتی فیصلوں کو کافی چیلنج بھی کیا تھا. تو چیلنج کیا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے, تنقید کی جا سکتی ہے. جمہوریت پر شب خون موجودہ حکومت مار رہی ہے تو نشاط صاحب اس پہ سیریس ہو رہے ہیں. نہیں شامل صاحب پیشنس رکھیں, میں اس کا مسئلہ نہیں ہے, میں نے تو آپ کو بتایا ہے شبانہ روز یہ جو کروڑوں جو پروپیگنڈا وکٹم بنے ہوئے ہیں نا, یہ جو موب مینٹیلٹی تھی, یہ اس نے یہ سارا گل کھلایا جو 9 مئی کو ہوا. اور چوئی صاحب جتنا مرضی کوشش کر لیں ڈیفینڈ کرنے کی, انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے جو ہیں ملزمان وہ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جہاں پلاننگ ہوئی, جن لوگوں نے پلاننگ کی, جو لوگ اس کا حصہ تھے, کس کی کتنی ڈیوٹیاں لگی, یہ ساری باتیں میں بارہا آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب کے معاملے کے اندر جو بھی معاملہ پیش آیا, یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ایف آئی اے کا سائبر ونگ جو ہے اس کی اس کے ساتھ موجود ہوئے, وہ چیزیں اس لیے اٹھا کے لے گئے, وہ سارے ثبوت ہیں. وہ سسٹم ہے, یہ جو آپ کو یاد ہوگا, یہ 2-3 لوگ پکڑے گئے تھے پچھلے دنوں جس کا بڑا کوہرام مچا ہوا تھا کہ جی یہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں. یہ انہوں نے یہ انفارمیشن پاس کی ہے کہ یہ ایکچولی سارا سسٹم چل کہاں سے رہا ہے, تو جہاں سے سسٹم چل رہا ہے, جو بھی گرفتار ہوا, آپ ایک بندے کی بات نہ کریں, ایک سے زیادہ لوگ ہیں. اچھا میرا یہاں پہ ایک کویسچن ہے نشاط صاحب, آپ سے کیوں کویسچن ہے, کیونکہ آپ سوشل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اگر کسی بندے نے کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو, کیا وہ کسی پبلک آفس میں رکھ کے کرے گا یا اس کو کسی ایسے ہائیڈ آؤٹ میں رکھے گا جہاں پہ ایکسیس نہ ہو لوگوں کی؟ سر جب آپ اس کا ایک میں بتا دیتا ہوں, جب آپ سیاسی مافیا بن جائیں نا اور انتشاری ٹولہ ہوں تو آپ اتنے بے باک ہو جاتے ہیں, یہ تو الزام میں آ جاتے ہیں نا. آپ بھی الزام ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا, بیٹھ کے سن کر لینا. کامن سینس ہوتی ہے نا, آپ نے مجھے سوال کیا, اب میرا جواب سن. میری نظر میں یہ چونکہ 9 مئی کر چکے, اس سے پہلے یہ زمان پاک کو نوگو ایریا بنا چکے اور ان کے ریڈ لائن بنا چکے, عمران خان کو ریڈ لائن قرار دے چکے. نوگو ایریا تھا, روزانہ ہمارے 100 سے زیادہ صحافی وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے, وہ کیسا نوگو ایریا تھا کہ جہاں 100 کے قریب ہمارے جرنلسٹ ڈیلی ہوتے تھے اور ہم لائیو کوریج کر رہے ہوتے تھے. لائیو کوریج ٹی ویوں کے اوپر لائیو دکھا رہے ہوتے تھے, جو لائیو ساری دنیا نے وہ سارا کچھ جو کچھ زمان پاک میں ہوا ہے وہ دیکھا ہے. میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا, آپ اسی کو کر لیجئے جو بھی ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے, دنیا نے بالکل کلیئر دیکھا, اصل میں پولیس کا یا حکومت کا اس مقصد یہ تھا تذلیل کرنا, دیواریں گرانا. وہ حکومت نے صرف اس لیے, اور کیمروں نے سارا کچھ دیکھا اور دکھایا عوام کو کہ اصل مقصد کچھ اور تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں میاں بھی ہم گرفتاری دے رہے ہیں, وکلا کے ساتھ بات ہو رہی ہے, لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا گرفتاری. ان کا مقصد تھا کہ سابق پرائم منسٹر گھر کی دیواریں گرا کے تذلیل کر کے گھسیٹنا یا پکڑنا, یہ مقصد تھا. اب عوام فیصلہ کر لیں گے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. ویسے نشاط صاحب جو بشرا بی بی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ تھپڑ بھی مارے گئے ہیں, کیا اس طرح کی؟ پتہ نہیں, تو بشرا بی بی کو چاہیے کہ وہ بتائیں, وہی کلیریفیکیشن دے سکتی ہیں یا بتا سکتی ہیں کہ کس نے کس کو تھپڑ مارے, کیوں مارے. مار کے تھپڑ مارنے کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں ذلیل کروا رہے ہیں, اس کو چھوڑیں آپ. اصل معاملہ یہ ہے, دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں,
رؤوف حسن صاحب پہ ایک الزام لگایا گیا کہ وہ وہاں بیٹھ کے نیٹ ورک چلا رہے تھے, وہی جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہے وہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, یہ معاملہ تو بعد میں طے ہوگا. ابھی جو معاملہ ہے, میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ صرف اتنی ہے کہ یہ سارا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, بار بار آج DGISPR نے بھی یہ بات کہی ہے, انتشاری ٹولے کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو GHQ پہ حملہ ہو یا دیگر آرمی انسٹالیشن پہ حملہ ہو, یہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا گیا تھا, اور وہ مائنڈ سیٹ آج بھی موجود ہے. وہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو بنو میں بھی کام کرتا ہے, وہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو پشاور میں بہت سی جگہوں پہ آپ کو نظر آتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو ملک کے دیگر حصوں میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ ذرا سی بات کریں گے, آپ کی بات اگر آپ نے ان کے مطلب کی بات نہیں کی, نہ صرف آپ گالم گلوچ آپ کے حصے میں آئے گی, آپ کی عزت اچھالی جائے گی, یہ سارا کچھ. یہ صرف ایک کے لیے نہیں ہے, جب یہ پیرامیٹر سیٹ ہوتا ہے یہ سب کے لیے, لیکن جو کر رہا ہے اس کا ہاتھ تو روکنا پڑے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ججز کا فیصلہ پسند نہیں ہے, ٹرولنگ شروع کر دی ان کے. اچھا نوشاد صاحب, اس سے پہلے میں IPPs کی طرف بڑھوں, میں صرف ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہاں یا نہ میں جواب دیتی دیجیے گا, کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل نہیں تھا, کیونکہ کچھ بہت سے ایسے اراکین ہیں جس میں زلفی بخاری بھی شامل ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کر اس سیٹ اپ کو چلاتے بجائے کہ رؤوف حسن صاحب آپ کا خیال ہے وہ نہیں چلا رہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا وہ نہیں چلا رہے؟ تو وہ یہ پورا نیٹ ورک جو ہے یہ وہاں پر بھی چل رہا ہے, اور اس کی جو لیگز ہیں وہ یہاں پر بھی موجود ہیں. یہاں بھی آپ کو ہر ضلع کے لیول پر, ہر یونین کونسل کے لیول پر یہ پورے نیٹ ورک قائم ہیں, واٹس ایپس کے بھی اور دوسرے سوشل میڈیا ونگز کے بھی, جو پراپرلی آپریٹ کرتے ہیں, تبھی وہ چیزیں اس طرح سے سپریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, وقت مختصر ہے, اگلی ٹاپک کی طرف بڑھنا چاہوں گی. فرسٹ آف آل کریڈٹ گوز ٹو یو اعظم چودھری صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے اندر IPPs کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور آپ کی بات سنی گئی ہے جی, اور انہوں نے جو ہمارے سابق وفاقی وزیر ہیں گوہر اعجاز صاحب, انہوں نے آج ڈیٹا بھی کچھ شیئر کرنے کی بات کی ہے. تو یہ جو IPPs کا معاملہ ہے جس میں ایکچوئل جو بجلی کی پرائس ہے وہ کچھ اور ہے, صارفین کے لیے کچھ اور ہے, یہ ڈیٹا آج اوپن کر دیا گیا ہے, اس کی مطالبہ کیا جا رہا ہے, آپ کو اس میں مزید آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کے عوامل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ فائزہ, میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مشکل کام ہے IPPs والا. ہم نے اس پہ بولنا شروع کیا اس پروگرام میں, نوشاد صاحب نے, آپ نے, میں نے, ہم نے مل کے اس پہ آواز اٹھائی. الحمدللہ 3-4 ماہ بعد آج ہمیں اس پہ ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. الحمدللہ. دیکھیں IPPs جو ہے نا, اس وقت سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے بجلی بن چکی ہے. جی بالکل. اور بجلی مہنگی ہونے کی سب سے بڑی جڑ یہ IPPs ہے. اب ڈیٹا ابھی تک حکومت نے نہیں شیئر کیا, یہ آپ ذہن میں رکھیں, حکومت نے کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کیا. یہ ڈیٹا اگر گوہر اعجاز صاحب کچھ نکال کے لائے ہیں یا کچھ ہم نے اس پہ استعمال کیا ہے, یہ اپنے طور پہ ہم نے کلیکٹ کیا ہے, یہ حکومت کی جانب سے نہیں دیا گیا. حکومت کس طرح آپ کو ڈیٹا دے گی؟ آپ IPPs کے اندر جو مالکان ہیں, اگر آپ ان کے نام سنیں گی تو آپ خود کانوں کو ہاتھ لگائیں گی کہ کس حکومت نے ان کے خلاف کام کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب کا IPP ہے, چنیوٹ انرجی, ٹھیک ہے, کیپیسٹی پیمنٹ انہوں نے بھی وصول کی ہوئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کے IPPs ہیں. اچھا, اس کے بعد پاکستان کے تمام بڑے بزنس گروپ, ہر بزنس گروپ, چاہے کوئی ٹپال چائے والا ہے, چاہے کوئی ٹیکسٹائل والا ہے, سفائر والا, چاہے کوئی ستارہ والا ہے, جتنے آپ کے بڑے گروپس ہیں سب کے IPPs ہیں. میاں منشا کے IPPs ہیں, رزاق داؤد کے داؤد گروپ کے کتنے IPPs ہیں, جس کا آپ نام لیں گی اس کا IPP. اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں, کسی نے معافی نہیں دی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, چاہے PTI کی حکومت آئی, چاہے آج کی حکومت ہے, ابھی تک وہ تمام بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. اب اس کے اندر آپ دیکھیں, میں 2-4 نام آپ کے سامنے لوں گا, جس طرح میں نے ٹپال کا ذکر کیا, نشاط کا ذکر کیا, نشاط کا 3-4 ہیں, نسیم سہگل ہیں, اس کے بعد رزاق داؤد کا ہے, روش, ہاں جو روش گروپ ہے اس کے ایک حیران کن چیز سامنے آئی ہے کہ 745 روپے کا پر یونٹ وہ دے رہے ہیں اسٹیٹ کو. 745 روپے. اور یہ ہے کس کا؟ اب مجھے بتائیں کہ رزاق داؤد گروپ. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ ظلم نہیں تھا جب ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے؟ 1995 سے ان کے ساتھ معاہدے ہیں اور آج کے دن تک یہ IPPs لوٹ رہے ہیں. یہ کینسل کب ہوں گے؟ اور یہ 29 میں جا کے اس کا معاہدہ ختم ہونا ہے.
2029 میں. ایسے بے تحاشا کئی کچھ کے تو ایسے ہیں جو 2050 کے بعد جا کے کینسل ہو رہے ہیں کئی آئی پی پیز کے. 2057-58. ٹھیک ہے. آئی تھنک تب تک ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ اس چیز کو جہانگیر ترین صاحب کے آئی پی پیز ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے بھی آئی پی پیز ہیں. جس کا نام لیں گے اس کا آئی پی پی نکل رہا ہے, جس بزنس گروپ کا نام لیں اس کا آئی پی پی نکل رہا ہے. اسی لیے تو حکومت نہ ڈیٹا شیئر کرتی ہے نہ حکومت اس کو کارروائی کرتی ہے. میرا خیال ہے کوئی شاید ایک آدھ میڈیا مالک شاید آ جائے اس میں, اس کا بھی نکل آئے گا, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ جو پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں یا ہیں یا ان کے عزیز و کرام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کے خلاف اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ شروع ہوئی ہے کہ ساری پاکستانی قوم نے بولنا شروع کیا ہے. اب جو پارلیمنٹیرینز جن کو تکلیف ہے, جن کو عوام کے دکھ کا احساس ہے, وہ بھی بول رہے ہیں. اب گوہر اعجاز صاحب انہوں نے بڑا ایک مثبت کردار ادا کیا ہے, وہ کھل کے سامنے آئے, حالانکہ وہ خود انرجی کے منسٹر رہے ہیں. جب ان کی منسٹری تھی اس وقت وہ نہیں بولے, لیکن آج بولے دیر آئے درست آئے, لیکن ٹھیک کام کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا, ٹھیک کام کے لیے بول رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک جہاد ہے, اس کے لیے تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو چاہیے کم از کم جو 52% حکومت کے اپنے آئی پی پیز ہیں ان کے تو ریٹس ریویو کرے, ان کے تو معاہدے ریویو کرے. اس کے بعد جو باقی 48% ہے اس میں 20% چلے وہ باہر کے ملکوں کے ہیں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, 28% وہ ہیں جو یہ 40 خاندانوں کے ہیں, ان کو تو ریویو کریں نا, اور قوم کو اس عذاب سے جان چھڑائیں جو بجلی کی مد میں اس وقت قوم عذاب بھگت رہی ہے. نشاط صاحب ایک لفظ میں استعمال کرتی ہوں جس پہ آپ اور جوئی صاحب بہت ہنستے ہیں, وہ ریفارمز کا ہی ہوتا ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کتنی ریفارمز آپ نے کروانی ہے جناب. اب یہ جو ماشاءاللہ سے پولیٹیکل سائنس پہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور اس پہ باقاعدہ سابق جو وفاقی وزیر تھے گوہر اعجاز صاحب, انہوں نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا, تو یہاں پہ کوئی ریفارمز ہو جائیں گی, کوئی عوام کے لیے کچھ تبدیلی آ جائے گی؟ ہمارے تو گلے جو ہے نا وہ چیخ کے اس معاملے کے اوپر تھک گئے. گندم کے معاملے پہ بھی ہم بولے, ایگزیکٹلی ہم نے اسکینڈل کو ہائی لائٹ کیا, سولر پہ بھی ہائی لائٹ کیا, ہم نے بات کی. اس کا مقصد یہ دیکھیے, یہ جو ایک کہا جاتا ہے کام ظلم, جب ظلم تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اے پی سی کا مشورہ بھی آپ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہاں اے پی سی کا دیا تھا, وہ اللہ کرے وہ کسی طرف لگ جائے, ہو جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ظلم بہت حد سے آگے نکل گیا, جب آگے نکل گیا تو یہ اللہ کا قانون قدرت ہے کہ پھر پکڑ ہونا لازم ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے یہ جب مطلب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, میرے تو کم از کم ہو جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ باقی کیا, 750 روپے فی یونٹ. دنیا کا وہ کون سا معاہدہ ہے, کیسے کوئی یہ معاہدہ کر سکتا ہے؟ بائی آل مینز آپ کہیں کیپیسٹی چارجز ہے, آپ کہیں جی انویسٹمنٹ اس کے اندر انکلوڈڈ ہے, آپ کہیں جی کہ یہ ہمارے سارے 25 کروڑ عوام کے دیوتا تھے جنہیں ہمیں پوجنا تھا, تب بھی 750 روپے فی یونٹ کا کوئی سینس مجھے سمجھ میں نہیں آتا. مسئلہ یہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے, یہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے ایلیٹ کا. یہ جو ایلیٹ ہے نا, ان کا کاروبار, آپ کو یاد ہوگا سر, کٹے بچے کٹے رکھنے کا ایک زمانہ آیا, ساروں نے یہ اس کام پہ لگ گئے, پیسہ کمانے کا طریقہ ہے. اب کیا ہے, ہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ سارے مل کر, دودھ بھی آج اس لیے پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے کہ جتنے بڑے گروپ ہیں یہ سارے بڑے بڑے پولیٹیشینز کے بڑے برانڈ نیو جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ سرمایہ ہے, سرمایہ کے وجہ سے یہ لوگ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر سلوشن اپنی مرضی کا سلوشن جس میں سارا فائدہ ہو. بھئی یہاں انڈسٹری کیسے چلے گی, مجھے انڈسٹری لگانے کی ضرورت کیا ہے, میں نے انڈسٹری لگائی تھی وہ بند کر دی کیونکہ اس کے اندر نفع نقصان تھا, اس میں تو نقصان ہی کوئی نہیں ہے, اس میں تو نفع ہی نفع ہے. تو اور اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا وہ کاروبار جائز ہے جس میں صرف نفع ہو, جس میں نقصان کا معاملہ نہ ہو؟ یہ تو خیر میں دینی بات میں نہیں پڑھتا, لیکن مجھے ایسے بولتے بولتے خیال آ گیا کہ یار آپ لوگ اپنے گریبان تو جھانک کے دیکھیں, آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اور ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, قوم کا خون چوس کے خود اپنے بینک بھر رہے ہیں. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بندے کی بات نہیں, ایک پولیٹیشین کی بات, میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا. بات صرف سمجھنے کی اتنی سی ہے کہ یہ وہ میرا خیال اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی, قومی اسمبلی کی تھی, اس میں کہا گیا ہے, سیکرٹری نے کہا کہ آپ آرڈر کریں تو ہم ان کے معاہدے جو ہے نا وہ یہاں ہولڈ کر کے روک لیتے ہیں, ختم کرتے ہیں, جو بھی آپ آرڈر کریں گے اس طرح. میرے حساب سے یہ کام ہو جانا چاہیے, لیکن اور دوسری بات خدشہ ہے, فورینسک کرائیں, مجھے خدشہ ہے اس پہ یہ خدشہ ہے
ہماری بیوروکریسی ہمیشہ منی خیز کام کرتی ہے. انہوں نے معاہدے کینسل کر کے نا انٹرنیشنل جسٹس میں پاکستان کے خلاف بہت بہت معذرت جی. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا. چلتا ہے انشاءاللہ اس ٹاپک کو کل یہیں سے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.